अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवाज़ नाज़रीन। आज हम प्रोग्राम में पुलिस के एसएसपीज़ के ट्रांसफ़र पोस्टिंग और क्राइम रिपोर्टरों के एसएचओज़ और हेड मोहरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में की जाने वाली मुबैना करप्शन की स्टोरीज से पहले ख़ुद पुलिस के शुहदा के साथ किए जाने वाले संगीन मजाक और उनके वरसा के साथ की जाने वाली ज़्यादतियों का जिक्र पहले करेंगे। हर साल जो है 4 अगस्त को जो है पूरे मुल्क में जो है योम शुहदा मनाया जाता है। अब हम अपनी एक रिपोर्ट में ये साबित करेंगे कि किस तरीके से पुलिस के आला अफसरान जो है वो शुहदा के साथ क्या करते चले आ रहे हैं, किस तरीके से शुहदा का दिन भी मनाया जा रहा है इंतहाई धूमधाम के साथ, और उसकी हकीकत जो है वो सिवाय फ़ोटो सेशन से ज़्यादा नहीं होती, और वो कितने इस अपने शुहदा से मुखलिस रहे हैं वो उनकी इस कारगुजारी को देखकर आप उसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकें। किस तरीके से नेशनल पुलिस फाउंडेशन में जो है जो बंदर बांट पिछले कई सालों से जो है किया जा रहा है, उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस के जो सबसे बड़े अफसरान हैं, आईजी ग्रेड के जो अफसरान हैं, वो किस तरीके से जो है अपनी ही शुहदा का जो है किस बेदर्दी के साथ जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट जो कि अदालत में जो है वो पेश की गई है, जमा कराई गई, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है यानी कि ये जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन है ये एक खैराती ट्रस्ट है, खैराती इदारा है, ये जिसका मकसद जो था वो सोसाइटी का मकसद सिर्फ पुलिस के शुहदा के ख़ानदानों को रिलीफ देना था। ख़ुसूसन पुलिस शुहदा के ख़ानदानों के लिए ये सेक्टर बना था, मैं सेक्टर जो इस्लामाबाद में है, जो इंतहाई कीमती अराज़ी पर ये मुश्तमिल है ये सेक्टर, वहाँ पर क्या बंदर बांट की गई है उनके प्लाटों पर। अंदाज़ा लगाएं कि जो रिपोर्ट कोर्ट में जमा हुई उस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के 14 जो आईजीज हैं उस समय तो बहुत सारे सरकारी अफसरों ने, और ख़ुद अपने वक्त के एक प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज़ ने भी जो है उस नेशनल पुलिस फाउंडेशन की जो कीमती ज़मीन है जो कि शुहदा के लिए जो है मुख्तिस की गई थी, उन प्लाटों पर किस तरीके से इन लोगों ने अपने नाम अलाट कराए। जो शुहदा तो नहीं, वो गाजी भी नहीं बन सके थे, वो इन प्लाटों के इस वक्त मालिक बन बैठे हैं, जिसमें 14 आईजी शामिल हैं। बदकिस्मती से पहला जो नाम इसमें आ रहा है वो सिंध पुलिस का एक ईमानदार तरीन आईजी है, अफजल शिगरी। अफजल शिगरी जो है वो 2 प्लाट उन्होंने लिए हैं यहाँ पर, एक अपने नाम पर और एक अपनी अहलिया के नाम पर, ये मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सब जो है अदालत में ये सरकारी जो रिपोर्ट है जमा हो चुकी है। पुलिस का भी इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने यही बताया है कि साबिका आईजी सिंध अफजल शिगरी के नाम पर और उनकी अहलिया के नाम पर जो है 2 प्लाट जो हैं यहाँ पर, इसी और बेटी के नाम पर भी प्लाट हैं। इसी तरीके से जो आरपीओ सक्कर हैं डॉक्टर कामरान फजल, इनके सुसर डॉक्टर यानी मियाँ मोहम्मद अमीन जो किसी ज़माने में ख़ुद डीआईजी कराची थे, और उनके जो बरादर निस्बती थे वो उस वक्त मीरपुर ख़ास के एसएसपी थे बहराम तारिक, जो कि बाद में आईजी बन के रिटायर हुए हैं। ये मियाँ मोहम्मद अमीन साहब जो हैं ये जो है ख़ुद इस फाउंडेशन के जो है एमडी भी रहे हैं, बदकिस्मती से नेशनल पुलिस फाउंडेशन के एमडी भी रहे। इन्होंने तीनों बेटों के नाम पर, बेटियों के नाम पे 3 प्लाट बेटों के नाम पर, इस तरीके से इनके बेटी दामाद और दामाद की माँ के नाम पर भी 3 प्लाट, कुल मजमूई तौर पर इन्होंने कहते हैं कि 12 प्लाट यहाँ से अपने नाम अलाट करवाएं। यही हाल जो है ख़ुद उनके जो बरादर निस्बती हैं, जो कि मैं कह चुका हूँ साबिका एसएसपी मीरपुर ख़ास भी थे, बहराम तारिक, और उनकी जो अहलिया है फरीदा सुल्ताना के नाम पर भी 2 प्लाट्स हैं वहीं पर। इसी तरीके से सिंध के एक और इंतहाई ईमानदार तरीन यानी ईमानदारी और उसूल परस्ती के दावेदार आईजी सैयद मुहिब असद ने भी जो है बहती गंगा में जो है हाथ धोने से जो है गुरेज नहीं किया। उन्होंने अपने नाम पर उनकी जो अहलिया है नेगार,
محب کے نام پر بھی پلاٹ 2 انہوں نے حاصل کیے. یہی حال جو ہے خود پنجاب کے اور کراچی پولیس کے ایک سابقہ ڈی آئی جی افتخار رشید، جو کہ بہت اصول پرست ڈی آئی جی تھے کراچی میں جب ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، وہ جو ہے آئی جی پنجاب بھی رہے. انہوں نے اور ان کی اہلیہ گلشن افتخار اور بیٹی شیزہ افتخار نے بھی پلاٹ یہاں سے حاصل کی. اس طریقے سے سابقہ آئی جی پنجاب جو ہے وجاہت لطیف، جو کہ موجودہ کہتے ہیں سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے بھی والد بتائے جاتے ہیں، حالانکہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت ہی اصول پرست اور ایماندار بتلائے جاتے ہیں، لیکن ان کے والد وجاہت لطیف بھی بہتی گنگا میں جو ہے وہ ہاتھ دھونے سے نہ صرف خود محروم رہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے بھی پلاٹ لیا اور اپنے بیٹے افضل لطیف کے لیے بھی انہوں نے پلاٹ یہاں سے، احمد لطیف کے لیے بھی انہوں نے پلاٹ یہاں سے لیے. اسی طریقے سے سابقہ جو آئی جی تھے کمال شاہ سندھ کے 5 سال تک آئی جی رہے، ان کے ہمزلف رانا الطاف مجید جو اس دور میں سندھ پولیس میں ڈی آئی جی تھے، وہ بعد میں وہ آئی جی ریٹائر ہوئے، انہوں نے اپنے لیے اور اپنی اہلیہ سلوہ رانا جو ہے ان کے لیے 2 پلاٹس یہاں سے لیے اب الاٹ کریں. اس طریقے سے ایک اور سندھ پولیس کے ایماندار ترین آئی جی جو تھے محمد نواز ملک، انہوں نے اور ان کی اہلیہ سریہ نواز نے جو ہے وہ اور 2 بیٹوں نصیر علی اور عارف حسین نے بھی یہاں سے، یعنی کہ کل 4 پلاٹ انہوں نے اپنے نام الاٹ کرائے. اسی طریقے سے آئی جی سابقہ آئی جی کوئی عبد القادر ہیں، ان کی اہلیہ شاہین قادر 2 پلاٹس لیے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے سابقہ آئی جی عبد الرزاق اور ان کی اہلیہ فرحت رزاق نے بھی 2 پلاٹ لیے ہیں. اس طریقے سے ڈائریکٹر ایف آئی اے تھے کوئی ہمایوں جاوید، انہوں نے بھی 2 پلاٹ یہاں سے لیے. اور اس طریقے سے ایک سابقہ آئی جی اسرار احمد اور ان کی اہلیہ میمونہ اسرار نے 3 پلاٹ لیے. سابقہ آئی جی سلطان احمد تیموری اور ان کی اہلیہ نے 3 پلاٹ لیے. اس طریقے سے سابقہ آئی جی منظور احمد اور ان کی اہلیہ کیسر سلطانہ نے بھی 3 پلاٹس حاصل کیے. اور سابقہ آئی جی حافظ نے اور ان کے 2 بیٹوں نے 3 پلاٹ حاصل کیے. یہ حال ہے پولیس کے سب سے بڑے افسروں کا، یعنی کہ گریڈ 22 کے آئی جیز کا، کہ جو ہر سال جو ہے ڈول پیٹتے ہیں کہ ہم شہداء کے ساتھ ہیں، اور وہ شہداء کے لیے بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہیں. پھر میں کیا کہوں اس کو کہ یہ کیا آپ شہیدوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جو شہیدوں کے نام پہ جو یعنی کہ یہ فاؤنڈیشن بنایا گیا، یہ خیراتی ٹرسٹ ہے، جو زمین گورنمنٹ نے ان کو الاٹ کی، وہ زمین جو ہے کس طریقے سے اس کی بندر بانٹ ان لوگوں میں ہوئی جو کہ شہید شہداء کیا غازی بھی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری سروس کے درمیان کوئی مکی بھی نہیں مارا تھا، لیکن وہ شہیدوں کا مال جو ہے ہڑپ کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا. اور پھر بھی ہر سال جو ہے وہ شہیدوں کے دن کا جو ہے ڈول پیٹتے ہیں اور شہیدوں کو بھاشن دیتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن شہیدوں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتے. یہ حال ہے پولیس کے سب سے بڑے افسروں کا. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے ہی شہداء سے اور ان کے جو خاندان والوں سے جو ہے اور ان کے بچوں سے کتنے مخلص ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا مال ہڑپ کرتے ہوئے بھی انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، ان کا ضمیر جو ہے انہیں ملامت نہیں کرتا، بلکہ ہر سال 4 اگست کو جو ہے وہ سینہ چوڑا کر کے جو ہے وہ شہداء کا یوم مناتے ہیں، ان کے گھر مٹھائی بھجواتے ہیں اور پھول بھجواتے ہیں اور فوٹو سیشن کر کے اپنا فرض پورا کرتے ہیں کہ ہم نے شہداء کا دن منایا ہے، اور کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یہ اچھا جو ہے وہ قوم کی حیات کا جو ہے زندہ اور عملی ثبوت جو ہے وہ اپنے اس طرح کے کارنامے کر کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ناظرین، سے قبل میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو سارا کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، ایک خبر جو ہے وہ ثوابی خیبر پختونخوا سے ہمارے نمائندے قیامت گل نے دی ہے کہ کس طریقے سے وہاں کے تھانہ جو یار حسین ڈسٹرکٹ سوابی کا جو ایس ایچ او ہے سب انسپکٹر راز محمد خان نے بزدلی کا اتنا بڑا مظاہرہ کیا کہ اس کے بزدلی کے اس واقعے نے جو ہے خیبر پختونخوا پولیس کے جو ہے سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیے.
اس واقعے کی جو تفصیل ہمارا نمائندہ خصوصی قیامت گل نے جو پیش کی وہ یہ ہے کہ وہاں اس تھانے سے ملکہ ایک چوکی ہے، چوکی دوبیان کا جو انچارج ہیں ASI جواد نے جو ہے علاقے کے ایک بہت بڑے بدماش، ڈکیت، اغوا برائے تاوان اور قبضہ مافیا اور بہت سارے سنگین مقدمات میں مطلوب ملزم جو ہے مشال کے بھائی کو ایک ناجائز پسٹل سمیت پکڑ کے تھانے لے آتے ہیں۔ ابھی اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے وہ پرمیشن لیتے ہیں اپنے تھانے کے SHO راز محمد خان سے، جو سب انسپکٹر ہیں۔ کہتے ہیں بھی کہ یہ میں ایک ملزم کو لایا ہوں، میں کیا کروں؟ وہ جب سنتے ہیں کہ بھی مشال خان کے بھائی کو پکڑ کے لایا تو وہاں سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں تم نے کیا غضب کر دیا، تم نے کس موت کو دعوت دی اس کو پکڑ کے، ابھی چھوڑو، اس سے معافی مانگو، چھوڑ دو، پسٹل اس کے حوالے کر دو، یہ تم نے کیا پرابلم، کیا مصیبت ہمارے لیے کھڑی کر دی۔ ابھی وہ یہ اس کو چھڑوا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے کہ اسی دوران جو ہے وہ چوکی پر چاروں طرف سے جو ہے خود اس کے کیا نام ہے جو زیر حراست ملزم ہوتا ہے اس کے بھائی مشال خان اور اس کے دوسرے ساتھی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، اور فائرنگ کے بعد جو ہے وہ خود جو ہے سوچو ان کو پیغام دیتے ہیں کہ بھی ہم آپ کے بھائی کو چھوڑ رہے ہیں اور آپ فائرنگ کا سلسلہ بند کر دیں، جس کے بعد جو ہے وہ پولیس والے جو ہے اس سے معافی مانگتے ہیں مشال خان سے، اور اس کے بھائی کو اسلحہ سمیت کہتے ہیں کہ اس کے حوالے کر دیتے اور اس کو روانہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بزدلی کا واقعہ بعد میں جب اس کی شکایت اوپر ہو جاتی تو اس کے بعد جو ہے خود SHO جو ہے یہ تھانہ جو ہے یار حسین ڈسٹرکٹ سوابی کے، وہ جو ہے وہ پھر اس کا مقدمہ درج کرتے ہیں ہوائی فائرنگ کا، کہ کسی نے ہوائی فائرنگ کی۔ تو ہوائی فائرنگ کا جو مقدمہ ہے تو نان کہا کہ اتنے بڑا سیکشن نہیں ہے بھئی، یہ تو باقاعدہ پولیس چوکی پر حملہ ہوا، فائرنگ ہوئی، تو یہ تو 780 یعنی دہشت گردی کا جرم ہے، دہشت گردی کے تحت یہاں پر مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا۔ اب اس سارے واقعے کی اطلاع کسی طریقے سے جو ہے ڈسٹرکٹ سوابی کے جو DPO ہے شعیب خان کو اطلاع ملتی ہے۔ اس کے بعد شعیب خان جو ہے وہ اس کی انکوائری جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے SP بنارس خان سے کرواتے ہیں، اور بنارس خان جو ہے وہ اپنی انکوائری رپورٹ میں جو ہے وہ ان الزامات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو SHO تھانہ یار حسین کا جو ہے سب انسپکٹر راز محمد خان نے جو ہے وہ انتہائی بزدلی، غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے، جس پر جو ہے پھر ان کو سزا دیتے ہوئے جو ہے انہیں سب انسپکٹر سے ریورٹ کر کے ASI بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف پھر جو ہے پولیس ایکٹ کے تحت جو ہے FIR بھی درج کر دی جاتی ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے یا نہیں، لیکن یہ اپنی نوعیت کا بڑا عجیب و غریب مقدمہ ہے، یعنی بزدلی کی انتہا ہو گئی ڈسٹرکٹ سوابی میں تھانہ یار حسین کے SHO نے کی، جس پر جو ہے پوری کی پوری خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس وقت شرم سے ان کے سر جو ہے وہ شرمسار ہو گئے کہ اتنا سنگین واقعہ ہوا ہے، اور ملزمان نے جو ہے وہ تھانے پر چوکی پر کافی دیر تک فائرنگ بھی کرتے اور ملزم کو بھی لے کے چلے گئے، اور کوئی مقدمہ بھی ان کے خلاف نہیں کیا، یعنی SHO نے بزدلی کی بھی انتہا کر دی۔ ناظرین چلتے ہیں اس سے قبل کہ اگر خبر کے جانب جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، میں یہ جو لفظ ہے کیا نام ہے جملہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے، میں نہیں استعمال کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے بڑے جو دوست ہیں اہل زبان وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کا چینل ہے یہ خواتین بھی دیکھتی ہیں، خاص طور سے پولیس کی جو خواتین افسران ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، دوسرے بھی دیکھتے ہیں، تو آپ اس طرح کے جو جملے ہیں کہاوتوں کا استعمال نہ کریں۔ لیکن میں کروں تو کیا کروں؟ پولیس میں اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ میں اب اس کو کیسے ایکسپلین کروں، اس کو میں کیسے اپنے ویور کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اب پچھلے کئی دنوں سے جو ہے میں اپنے جو پیشے سے وابستہ جو ہمارے ساتھی ہیں، صحافی ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، ان کی جو حرکتیں اس وقت آسمان کو چھو رہی ہیں غفلت و لاپرواہی اور کرپشن کے حوالے سے۔ ایک سب انسپکٹر لیاقت حیات انسپکٹر ہیں جو کہ SHO شارع نور جہاں تھے،
ان سے متعلق میں نے خبر نشر کی تھی کہ بھئی ان کو جو ہے ان کی پوسٹنگ کیسی ہوئی، اور ایک بغیر کسی امتحان کے جو ہے پچھلے 5-6 سال سے جو ہے مسلسل ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے سے تیسرے تھانے میں وہ ایس ایچ او شپ کو انجوائے کر رہا ہے۔ تو اب جس طریقے سے جو ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مہناز جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی بغیر امتحان کے جو ہے کوئی بھی ایس ایچ او نہیں لگ سکے گا، جس کی زندہ مثال جو ہے اورنگزیب خٹک جو کہ فیروز آباد تھانے کے ایس ایچ او تھے، جو کہ انتہائی کراچی کے با اثر ترین ایس ایچ اوز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ محض امتحان نہ دینے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر فیروز آباد تھانے سے نہ تو بورڈ بیسن میں ہو سکا اور نہ ہی درخشاں تھانے میں ہو سکا، حالانکہ بعد میں انہیں جو ہے اس امتحانی پروسیس سے گزارا بھی گیا، لیکن میڈیا میں ان کی خبریں اتنی زیادہ ہائی لائٹ کی گئی کہ پھر ان کا وزن جو ہے اٹھانا نہ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کے بس میں تھا، نہ آئی جی سندھ کے بس میں تھا، اور نہ ہی خود وزیر اعلیٰ سندھ کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کے بس میں تھا۔ وہ ایس ایچ او نہ لگ سکے اور انہیں بالآخر جو ہے وہ چھٹی پر جانا پڑا۔ اب آخر اس ایس ایچ او میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ امتحان بھی نہیں دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی ان کو جو ہے شارع نورجان تھانے سے اٹھا کر جو ہے وہ لیاقت آباد تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا، حالانکہ وہ پہلے اس تھانے میں جب یہ تھانہ ماڈل تھا یہاں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور یہاں سے جو ہے جرائم کی وارداتوں کو کنٹرول میں ناکامی پر، یعنی ایک طریقے سے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی برتنے پر جو ہے یہاں سے انہیں کھڈے لگا کے دوسرے تھانے بھجوا دیا گیا تھا۔ اب آخر ان میں وہ راتوں رات وہ کون سی خوبیاں آ گئی کہ وہاں سے اٹھا کر جو ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جو ایس ایس پی ہیں غلام مرتضیٰ تبسم نے کون سی کسوٹی جس پر پرکھ کر جو ہے وہ انہوں نے لیاقت حیات کو ہی لیاقت آباد تھانے کے لیے موضوع قرار دے کے ان کی پوسٹنگ وہاں پر کر دی، سوائے اس کے کہ اس کی پش پر جو ہے کچھ میڈیا کے لوگ جو ہے کھڑے ہیں جو ان کو سرپرستی کرتے ہیں، ان کی پوسٹنگ کرواتے ہیں، اور یہ اطلاع ملی ہے کہ وہ میڈیا والے ہی گئے تھے خود غلام مرتضیٰ تبسم کے دفتر میں بیٹھ کے اپنی موجودگی میں اپنے سامنے نہ جانے کون سی تصویریں انہیں دکھائی ایس ایس پی کو، کیا کمزوری ایس ایس پی کی ان کے ہاتھ آ گئی کہ ایس ایس پی کچھ بھی نہ کر سکے، کسی سے پوچھنے کی انہوں نے زحمت نہیں کی، یہاں تک کہ اپنے ڈی آئی جی عاصم قائم خانی تک کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا اور آرڈر کر دیا ان کا جو ہے وہاں سے شارع نورجہاں سے جو ہے وہ کیا نام ہے لیاقت آباد تھانے کا۔ اب یہ میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں کرائم رپورٹروں کی ان حرکتوں سے متعلق، وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس معاملات میں صداقت ہے جو کرائم رپورٹروں کے پیٹ میں اس وقت درد اٹھ رہا ہے، اور وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فون بھی گھما رہے ہیں اور واٹس اپ پر میسیجز بھی چلا رہے ہیں اور پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، خود واٹس اپ گروپس کے خلاف بھی اور خود میرے خلاف بھی، بھئی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ وہ حقائق ہیں جس سے کہ پوری کراچی پولیس اور جو ڈی آئی جیز اور جو ایس ایس پیز یہ پوسٹنگ کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان پوسٹنگوں کے پیچھے کون ہے اور ان کے کیا مقصد کار فرما ہے۔ یہ پوسٹنگیں بغیر پیسوں کی نہیں ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک ایک پوسٹنگ میں جو کہتے ہیں کہ 20-20 لاکھ روپے بھی وصول کر رہے ہیں خود میڈیا والے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہفتہ بھی ان ایس ایچ او سے لے رہے ہیں، یعنی کہ جو بھی ایس ایچ او لگاتے ہیں وہ ایس ایچ او سے وہ یعنی کہ 50,000 سے لاکھ روپے کا جو ہے وہ ہفتہ بھی ان سے لے رہا ہے، مہینہ بھی لے رہا ہے ان سے، اور فٹیکیں جو ہے وہ اس کے علاوہ وہ ایس ایچ او ان کی برداشت کرنے پر مجبور ہیں، ورنہ وہ ان کی پش پناہی نہیں کریں گے اور نہ ان کی پوسٹنگ کرائیں گے اور نہ ان کی دوسری وہ وکالت کرنے کے قابل رہیں گے۔ یہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب اگر وہ یہ جو کرائم رپورٹر ہیں میڈیا والے جو ہیں اگر یہ وہ ان حرکتوں سے باز نہ ہے تو پھر ابھی تک تو میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مجھے مجبور کریں گے کہ میں ان کا نام بھی یہاں پر اپنے ویور کے سامنے شیئر کروں کہ وہ کون ہے اور ان کا کس چینل سے تعلق ہے اور کر کیا رہے ہیں، وہ ان کی اور سرگرمیاں کیا، وہ سب کا سب جو ہے میں یہ سب کو میرے پاس پوری فائل پڑی، میں پورا کھول کر رکھ دوں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کہاں سے کیا لے رہا ہے۔ اس استقبال کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت سفر اسی طریقے سے جاری و ساری تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اب ایک عوامی اطلاع ہے، عوامی خبر ہے
یعنی کہ لوگ ٹیلی فون بھی کرتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جو جرائم کے اڈے چل رہے ہیں، تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں بھی کہ یہ اڈے چل رہے ہیں، ان اڈوں کو بند کرنے میں جو ہے وہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ تو میں اس وقت جو ہے وہ جو ایس ایس پی جمشید ہیں فاروق بجرانی صاحب کو ان کی توجہ اس جانب مبذول کراؤں گا کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ ای میل کی ہیں کہ یہ سولجر بازار تھانے کے علاقے میں جو ہے کوئی فاطمہ بائی ہسپتال کے عقب میں کوئی اپارٹمنٹ ہے، کوئی بلڈنگ ہے، اس میں کوئی زبیدہ نامی خاتون جو ہے ان پر جو ہے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں جو ہے وہ جوئے کا بہت بڑا اڈا چلوانے کا الزام ہے، اور ایس ایچ او جو ہیں جمشید یہ سولجر بازار کے جو ہے خالد رفیق جو ہے ان پر مبینہ طور پہ اس اڈے کی سرپرستی کا الزام ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی ان کے گھر جاتا ہے اس اڈے کو بند کرنے کے لیے تو ان کے خلاف وہ پٹیشن فوری طور پر برق رفتاری سے کر دیتی ہے۔ تو اب جمشید کے جو ایس ایس پی ہیں فاروق بنجرانی صاحب، میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اس اڈے کے خلاف کارروائی کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر آپ کی پولیس والے اس میں ملوث ہیں تو ان کے خلاف بھی پلیز آپ کارروائی کریں۔ ناظرین، ہمارا جو پروگرام کا ایک بڑا ہی مشہور سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ماروائے عدالت یہاں جو انکاؤنٹر ہوا کرتے تھے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ عدالت لے جائے بغیر ہی ان کو خود ہی فیصلہ کر کے پولیس والے یا دوسرے لوگ مار دیتے، اس کو ماروائے عدالت کا نام دیا گیا تھا۔ آج ایک نئی اصطلاح میں دریافت کر رہا ہوں اپنے اسی پروگرام میں، ماروائے قانون برطرفیاں۔ ماروائے قانون برطرفیاں یعنی کہ اب پولیس میں برطرفیاں جو ہو رہی ہے، بڑے افسران جو کر رہے ہیں، وہ ایک افسر کا اس وقت جو کر رہا ہے، میرا اشارہ اس کی جانب ہے کہ وہ جو ہے ماروائے قانون برطرفیاں وہ کر رہے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے پولیس والوں کا یہ موقف تھا کہ ہم جن لوگوں کو جو ہے ماروائے عدالت ان کو جعلی انکاؤنٹر کر کے ان کو مارتے ہیں تو ان کا جرم ثابت ہوتا ہے، لیکن عدالتی پروسیس میں اگر جب ان کو لے جاتے ہیں تو پھر چونکہ گواہ مکر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گواہ سٹینڈ نہیں کرتے ہیں، تو وہی جو ہے قصوروار جو ملزمان ہوتے ہیں جو کہ اپنے جرم کا اعتراف کر چکے ہوتے ہیں، جو کہ ثابت شدہ ہوتا ہے، لیکن وہ عدالتوں سے باعزت بری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عدالت میں ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا ہے لیکن وہ مجرم ہوتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے نا، جس وجہ سے وہ ماروائے عدالت ان کے معاملات کو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ڈی آئی جی کراچی میں ایسا ہے، زونل ڈی آئی جی، جن پر میں اپنے پروگراموں میں بہت ذکر کر چکا ہوں شعیب احمد کے ساتھ، کہ وہ ریکارڈ تعداد میں جو ہے انہوں نے پولیس والوں کو برطرف کیا، یعنی کہ معمولی یا چھوٹی موٹی سزاؤں پر بھی وہ برطرف ہی کرتے رہے، یہ نہیں کہ سنگین سزا وہ ملازمت سے برطرف ہی کرتے رہے۔ اب میں اپنے پروگرام میں کہتا رہا کہ یہ اس میں بڑے بے گناہ لوگ بھی گئے، لیکن ان کا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ نہیں، یہ گناہ گار تھے، بے گناہ نہیں تھے۔ لیکن چونکہ ان کے خلاف بھی جو ہے وہ گواہیاں جو تھی، شہادت جو تھی، وہ سٹینڈ نہیں کرتی تھی یا ہمیں شہادت مل نہیں رہی تھی، لیکن تھے وہ گناہ گار، وہ خود اپنے جرم کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ وہ ڈپارٹمنٹل کارروائی کا بھی ایک پروسیجر ہے، تو اس پروسیجر میں جب تمام چیزیں فٹ نہیں ہوگی تو آپ کسی کو ڈسمس نہیں کر سکتے۔ اس کا انہوں نے ایک اچھا حل تلاش کیا۔ حل تلاش یہ کیا کہ وہ انہوں نے ایک ایس پی کے پاس جو ہے وہ ان کو انکوائری افسر مقرر کر دیا، اور ایس پی کا جو ریڈر ہے، وہ ریڈر جو ہے وہ اپنا بندہ وہاں بٹھا دیتے تھے، اور ریڈر کو جو رپورٹ بی ریڈر نے اپنے ایس پی کو دینی تھی، وہ رپورٹ جو ہے وہ خود جو افسر نے سزا دینی ہے، یعنی جس جج نے جو ہے فیصلہ سنانا ہے، وہ جج وہ خود ہی ساری رپورٹ بنا کے انہیں دے رہے کہ یہ رپورٹ ہے، یہ اب آپ نے جو ہے اپنے انکوائری افسر سے اس پہ آپ نے سٹیمپ لگانا ہے، یعنی اس کے سائن کرانے ہیں۔ وہی ہوتا تھا، وہ جو ہے وہاں سے رپورٹ جو ہے بن کے تیار ہو کے آتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ ریڈر صاحب جو ہے اس کو کاپی کر کے جو ہے پھر اپنے ایس پی سے اس پر سائن کروایا کرتے تھے، اور ایس پی کی رپورٹ جاتی تھی ڈی آئی جی کے پاس، اور ڈی آئی جی جو ہے اس ایس پی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ متعلقہ پولیس افسروں کو ڈسمس فرام سروس کر دیا کرتے تھے۔
اس طریقے سے کوئی 150 سے زائد پولیس والے جو ہے پچھلے 1 سال میں جو ہے مذکورہ ڈی آئی جی جو ہے ڈسمس فرام سروس کر چکے ہیں۔ طریقہ کار ان کا جو ہے وہ غلط ضرور ہے، لیکن جو لوگ ڈسمس ہوئے ہیں وہ تقریباً ایک چند کو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے گیہوں کے ساتھ دوسرے بھی پھنس جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جو تھے وہ تقریباً گناہ گار تھے۔ لیکن وہی تھا کہ ماروائے عدالت ہوئی، ان کے خلاف جو ہے وہ شہادتیں سٹینڈ نہیں کر رہی تھی، لہٰذا یہ دوسرا طریقہ کار اپنا کر جو ہے انہیں بالآخر ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا۔ اب میں ہی اپنے پروگرام میں جو ہے وہ بار بار یہ کہتا رہا کہ یہ دوسرے کا کاندھا استعمال کر رہے ہیں اپنے نشانے کے لیے، لیکن بات جب سامنے آئی کہ نہیں، دوسرے کا کاندھا ضرور استعمال کیا ہے لیکن وہ تعمیری کام کے لیے، تخریبی کام کے لیے نہیں۔ اس میں 2-4 میں کہہ چکا ہوں کہ غلط بے گناہ لوگ پھنس چکے ہوں گے، لیکن اس میں نیت جو تھی نا وہ درست تھی، اور یہ تقریباً جو ہے کہتے ہیں کہ 150 سے زائد پولیس والے جو ہے اس پروسیس کے نتیجے میں جو ہے ڈسمس فرام سروس کر دیے گئے۔ یہ ہمارا سلسلہ تھا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اب میں صرف اتنا اشارہ دوں گا، جو ریڈر صاحب ہیں وہ ASI ماجد ہیں۔ اب ماجد کس ایس پی کے ریڈر ہیں تو اس سے آپ کو پوری کہانی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی کہ میرا اشارہ جو ہے وہ کس جانب ہے۔ ناظرین، اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، ایک اور عرض یہ کرتا چلوں کہ میں یہ بھی اپنے پروگرام میں پچھلے دنوں کہہ چکا تھا کہ جب سانپ جو ہے وہ اپنے یعنی باہر جب گھومتا ہے تو زگ زگ جاتا ہے، لیکن جب اپنے بل میں جاتا ہے تو وہ بالکل سیدھا ہو کے جاتا ہے۔ یہ ایک میسج ہے ہم سب کے لیے، یعنی کہ آپ پوری زندگی میں بہت سب کچھ کرتے ہو، گناہ کر دیا آپ نے، یہ کر دیا فلاں، لیکن جب آپ عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یار اب میں جو ہے وہ زیادہ مہمان نہیں ہوں اور میں اب خالق حقیقی کے پاس جانے والا ہوں، تو پھر اسی سانپ کو کی طرح جو ہے نا آپ نے سیدھا ہونا پڑتا ہے، تب آپ اپنے بل میں جائیں۔ لیکن کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ بل میں سیدھے نہیں جاتے بلکہ زگ زگ کی طرح سے وہ جاتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی بخشش نہیں کی جا سکتی، جس کے لیے کوئی بخشش نہیں ہو سکتی۔ یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ یہ پولیس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ریٹائرمنٹ کو آپ کے 1 سال ہو گئے، آپ پوسٹنگ کے لیے بےتاب اور بے چین ہو رہے ہیں، تڑپ رہے ہو کہ مجھے پوسٹنگ مل جائے، یعنی بن پانی مچھلی کی طرح، یعنی بغیر پانی کے صرف مچھلی تڑپتی ہے نا، وہ حال جو ہے یہ پولیس کے ان بڑے افسروں کا۔ بھئی میرے دن کم رہ گئے، مجھے خدا کے واسطے کہیں مجھے اچھی جگہ ڈسٹرکٹ SSP لگاؤ تاکہ میں بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دوں۔ میں نے پچھلے جو 60 سال میں تو میں کچھ نہیں کر سکا، 59 ایئرس میں، تو شاید اس 1 سال میں اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ 3-4 ایسے SSP ہیں جن کی پوسٹنگ ابھی ہوئی، اس میں حال ہی میں جو ہے نذیر میر بہر نے بھی بہت بڑی اپروچ کروائی تھی، اور میں اپنے پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ یہ تو ایسٹ کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، اس نے ایسٹ ہی لینی ہے، اور یہ IG کی تمام پیشکشوں کو یہ مسترد کر چکے۔ لیکن کیا ہوا؟ کھودا پاڑ نکلا چوہا۔ IG ہوتا ہے، چٹان سے اگر آپ سر ٹکراؤ گے تو چٹان کا کچھ نہیں ہوگا، سر آپ ہی کا ٹوٹے گا، آپ ہی زخمی ہوں گے۔ بڑی بڑی لہریں جو ہیں چٹان سے ٹکرا کر اپنا رخ موڑ دیتی ہیں، چٹان کا کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے چٹان سے ٹکرانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو کیا ہوا؟ کراچی میں آپ SSP ایسٹ لگنا چاہ رہے تھے، آپ کو کراچی میں کہیں بھی آپ کی پوسٹنگ نہیں ہوئی، آپ نے وہیں پھینکا کہ جہاں کا خمیر تھا وہیں گیا۔ تو آپ کو حیدرآباد میں انہوں نے کیا نام ہے ٹریفک کا SP لگا دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو اس پوسٹنگ کے بھی لائق نہیں ہے، اس میں اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اس پر ترس کھا کے انہیں یہ پوسٹنگ دے رہا ہوں، اس لیے کہ ان کی سفارش بہت بڑی جگہ سے ہے، لیکن میں ان کو یہ پوسٹنگ دے رہا ہوں، حالانکہ یہ اس پوسٹنگ کے بھی لائق نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے جو ہے وہ RPO حیدرآباد جو ہے گنتی کے دن رہ گئے، 1 2 3، اب میں کیا دن گنوں آپ سے، یعنی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وہ بھی جو 1.5 مہینے پہلے اتنا بڑا سکینڈل ان کا کھڑا ہوا تھا، تو کیسے وہ یعنی کہ و پکار انہوں نے شروع کر دی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ میں پروگرام میں کہتا رہا، گولڈن ڈراپ جو ہے وہ کوئی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا،
شہرت، عزت، یہ وہ سب باڑ میں جائے، لیکن یہ دن مجھے چاہیے. یہ جو گولڈن دن ہیں، گولڈن ڈراپ ہیں، یہ جو چند دن ہیں، یہ جو 1.5 ماہ ہے، 1.5 ماہ نہیں ہے بلکہ تو یہ 6 8 10 کھوکھوں کی کہانی ہے. یہ 6 8 کھوکھے جو ہے، اگر یہ آپ ان 1.5 مہینے میں اگر آپ بٹور لیتے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا کارنامہ ہے. عزت، شہرت، یہ سب جائے بھاڑ میں. اس لیے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو یہ 8 10 کھوکھے کیا، کوئی 8 10 سلام بھی آپ کو نہیں ملیں گے. تو لہٰذا یہ میں نے کہا نا، سانپ جو ہے وہ اپنے بل میں سیدھا جاتا ہے، زگ زگ نہیں جاتا، لیکن انسان جو ہے وہ جانور سے سبق نہیں لیتا، بلکہ وہ وہی کرتا ہے جو اس کا اپنے اندر کا انسان اس سے کرواتا ہے. ناظرین، آج جو ہے وہ پروگرام اب ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن آج اطلاع یہی ہے کہ دن میں کوئی 2 3 4 SSPs کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہونے جا رہی ہے. ایک تو اندرون سندھ حیدرآباد رینج کا ایک SP کی پوسٹنگ ہو رہی ہے، اور کچھ ملیر کے جو SP ہے ان کی پوسٹنگ ہو رہی ہے. ڈسٹرکٹ جو ہے ویسٹ کی جو خاتون SP ہیں ان کو جو ہے وہ کھڑے رہنے لگایا جا رہا ہے، ان کی کرپشن کی بڑھتی ہوئی شکایتوں کے نتیجے میں. اور اس طریقے سے جو ہے ایسٹ کے اندر بھی کوئی نیا چہرہ جو ہے وہ منظر عام پر آ رہا ہے. نام مجھے معلوم ہے سب کے، لیکن نام اس لیے میں نہیں شیئر کر رہا ہوں کہ وہ ہماری جو یہ ایک روایت بن چکی ہے ہمارے چینل کی کہ جس کا بھی نام خبر میں بریک کر دیتا ہوں تو پھر اس پر جو ہے وہ آفتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. پھر ان کی پوسٹنگ وہاں نہیں ہوتی جہاں کا تذکرہ میں چینل میں اپنے پروگرام میں کرتا ہوں. تو لہٰذا میں اب نہیں چاہ رہا ہوں کہ جو ایک کام ہونے جا رہا ہے، حالانکہ یہ کام بھی جو ہے وہ خود اطلاع یہ ہے کہ کچھ IG کے مرضی کے خلاف ہونے جا رہا ہے، لیکن ہونے جا رہا ہے. اور IG کی کوشش ہے کہ یہ کام نہ ہو، لیکن اب پریشر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ وہ ان کے لیے اب اسے روکنا جو ہے وہ خود ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور وہ پوسٹنگ جو ہے وہ آج ہونے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کل میں جو ہے پروگرام میں اس پر تبصرہ کروں کہ وہ پوسٹنگ کیا تھی اور کون سی پوسٹنگ کس طریقے سے اور کہاں سے کون سا چینل جو ہے وہ گھمایا گیا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.